हादी रूम में एंटर हुआ तो मरियम को सर झुकाए तकरीबन कपकपाते हुए देखा और इसको ट्रॉमा से निकलने में और अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाने में पता नहीं कितना टाइम लगेगा। खुद को कंपोज करते हुए इसके करीब बैठा। अस्सलाम वालेकुम मरियम। वो हनौज चुप थी। पता है सलाम का जवाब देना चाहिए, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ आपके जवाब का। वालेकुम अस्सलाम। आवाज़ काफ़ी प्यारी है, तो बात क्यों नहीं कर रही है? हादी ने बात करते हुए इसका हाथ अपने हाथ में लिए। मरियम, मैं जानता हूँ अर्शमान ने तुम्हारी ज़िंदगी में जो कुछ भी किया बहुत गलत किया, लेकिन गलती तुम्हारी भी थी कि तुमने इसको मौका दिया। जब इसने तुम्हारे साथ फर्स्ट टाइम बदसलूकी की थी तुम इसी टाइम स्टैंड लेती, और जब इसने तुम्हें थप्पड़ मारा था तो एक तुम भी रख कर देती, ईंट का जवाब पत्थर से देती। लेकिन तुमने इसकी मार बर्दाश्त की, इसकी गालियाँ, इसकी बेबुनियाद इल्ज़ाम। तुम एक बार कोशिश तो करती। मरियम ने बेसाख्ता सर उठाया। वो तो यही सोचे बैठी थी जिस तरीके से अरशमान के साथ दाजी ने ज़बरदस्ती इसकी शादी करवा दी थी, इसी तरह हादी के साथ भी हुआ होगा। लेकिन वो तो कुछ अलग ही बातें कर रहा था। क्या देख रही हो? नहीं कुछ नहीं। चलो एक बात बताओ, तुम्हारा नाम क्या है? मरियम ने ना समझी से इसकी तरफ देखा। अरे नाम बताओ। क्या देख रही हो? माना मैं बहुत खूबसूरत हूँ और तुम्हारा ही हूँ। इसने एकदम झींक कर आंखें नीचे कर ली। नाम बताओ, कपकपाते लहजे में बोल ही दिया। मरियम, पूरा नाम बताओ। मरियम की आंखों में आंसू जमा होना शुरू हो गए थे। अरे तुम रो क्यों रही हो? चलो शाबाश, बताओ क्या नाम है? शू शू करते हुए दोबारा बताया। मरियम खान। अरे बाबा, चलो मैं बताता हूँ। तुम्हारा पूरा नाम है मरियम हाद खान, और जो मरियम हाद खान होगी ना, वो बहुत स्ट्रांग होगी, जो डट कर मुकाबला करेगी, सबको मुंह तोड़ जवाब देगी, और ऐसी छोटी छोटी बातों पर रोना स्टार्ट नहीं करेगी, समझी? और अपने हाथों से इसके आंसू साफ किए। और मुझे रोने वाली लड़कियां पसंद नहीं है। लड़कियों को मेरी अना की तरह बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, समझी? और फिर इसकी पेशानी पर अपने लब रखे। आओ शुक्राने के नफल अदा करते हैं। मैंने अल्लाह से वादा किया था तुमसे शादी के बाद शुक्राने के नफल अदा करूँगा। और खड़े होकर अपनी हथेली सामने फैलाई, जिसको थामकर मरियम खड़ी हो गई और शुक्राने के नफल अदा किए। मरियम ने अल्लाह ताला से दुआ भी मांगी, या अल्लाह, जैसे ये अभी है सारी उम्र साथ ऐसे ही रहे, आमीन। और दोनों ने नफल अदा किए। चलो अब सो जाते हैं, तुम भी थक गई होगी। चलो, और अब रोना नहीं है। कोई परेशान करे तो एक रख कर देना, बाकी मैं देख लूँगा, ठीक है? आ जाओ, अब सो जाते हैं। ज़ावियार 20 मिनट से अना को सूप लाने की जद्दोजहद कर रहा था, क्योंकि शादी में ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक और आइसक्रीम खाकर मैडम की आवाज़ तक बंद हो गई थी। अना, क्यों तंग कर रही हो? यार प्लीज़ पी लो ना। ज़ावियार ने एक बार फिर सूप का चमचा इसकी तरफ बढ़ाया। मुझे नहीं पीना, फजूल में बीमार बनाकर बिठाया हुआ है। सोना है, मुझे नींद भी आ रही है, वो आहिस्ता आवाज़ में बोली। आवाज़ भी बैठ गई थी। तुम बीमार ही हो मैडम, अगर याद हो तो। ज़ावियार ने घोड़ी दिखाई। ये फीका है, मुझसे नहीं पिया जा रहा है। तो हनी, जब उल्टी सीधी हरकतें करती हो तो अंजाम को भी जहन में रख लिया करो। ये बीमारी भी खुद ही की लगाई हुई है। चलो शाबाश, पी लो। तुम इसका टेस्ट चेक करो। अना ने चमचा पकड़कर इसके मुंह में डाला। हो गया, अब मुंह खोलो। शाबाश, पहले मुझे इसका डब्बा देखना है, पहले वो दिखाओ। अब इसका क्या करना है? इसकी नई फरमाइश पर वो अपना सर पीट कर रह गया। भाई पता तो चले हलाल भी है कि नहीं। मैं एवं हराम की हराम खाती रहूं। तुम तो चाहते ही हो कल को मैं बख्शी ना जाऊं। इसने अपनी तरफ से खासी समझदारी का मुजाहरा किया था। शोहर को तंग करने वाली भी नहीं बख्शी जाती, जानती हो। इसलिए तो मैंने तुम्हें कभी तंग नहीं किया। कभी किया? मासूमियत से बोलकर इसकी राय लेनी चाहिए। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इसकी हाँ में हाँ मिलाई। इसकी हाँ में हाँ ना मिलाने का मतलब लंबी बहस।
اور وہ اس وقت زاویار افورڈ نہیں کر سکتا تھا۔ پلیز تھوڑا سا پی لو، مجھے بھی بہت نیند آ رہی ہے۔ اس کی منت کرنے پہ وہ سیدھی ہوئی ایک شرط پر۔ تم مجھے گھمانے بھی لے کر جاؤ گے، مجھے شاپنگ بھی کرواؤ گے، اور کل لنچ ڈنر بھی ہم باہر کریں گے۔ ڈن، لیکن کھانے کو بھول جائیں، کیونکہ آپ اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ آپ کو باہر کا کھانا کھلایا جائے، تو باہر تو لے کر جا سکتے ہو نا۔ کوئی ذائقہ نہیں ہے، اللہ کرے بنانے والوں کی فیکٹری بند ہو جائے۔ سوپ پلانے کے بعد اس نے سیرپ اٹھایا۔ نہیں، یہ میں نہیں پیوں گی، یہ بہت کڑوا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے۔ انا اس کے اتنی جلدی مان جانے پر تھوڑا حیران ہوئی اور زاویار برتن اٹھا کر کچن کی طرف بڑھ گیا۔ وہاں پر اس نے سیرپ ایک پیالی میں ڈالا اور کمرے میں آ گیا۔ انا اب صوفے پر بیٹھی ہوئی تھی، وہ پیچھے سے گیا۔ انا، آنکھیں بند کرو۔ کیوں؟ ارے کرو تو صحیح، ایک سرپرائز ہے۔ اچھا بھائی، لو کر لی۔ اس کے ہاتھ پیچھے سے گھما کر ہتھکڑی سے باندھ دیے۔ زاوی، تم میرے ساتھ ایسا کرو گے؟ بالکل، جتنا تم نے مجھے سوپ پینے میں تھکا دیا اور محنت میں افورڈ نہیں کر سکتا۔ چلو منہ کھولو۔ تم میرے ساتھ ایسا کرو گے؟ بالکل، بات جب تمہاری ہیلتھ کی ہوگی میں اس سے بھی برا کروں گا۔ چلو شاباش، منہ کھولو۔ انا نے اپنے ہونٹ سختی سے بھونچ لیے۔ اس کی اس حرکت سے زاویار کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی، لیکن ضبط کر لی، اس کے سامنے ہنسنے سے وہ مزید پھیل جاتی۔ اب زاویار نے بھی اس کا منہ پکڑ کر بچوں کی طرح پلایا۔ حلق میں اتارو، اس نے منہ میں ہی رکھتا دیکھ آنکھیں دکھائی۔ تم مجھے ایسے ٹارچر نہیں کر سکتے، میں داجی سے شکایت کروں گی۔ کر دینا۔ اس کی خطرناک گھوڑیوں کو نظر انداز کر کے باقی کی میڈیسن بھی کھلائی اور پھر ہاتھ کھولے۔ مجھے تم سے بات نہیں کرنی ہے، میں صبح ہی تمہاری شکایت داجی سے لگاؤں گی، اور پھر تیار رہنا پیشی کے لیے۔ زاویار نے ہاتھ ہلا کر کہا، جس مرضی کو بول دو، پرواہ ہی نہیں ہے، میں اپنے میکے چلی جاؤں گی۔ کون سا میکا بیبی؟ ہادی اور بازی اور بابا اور زونی، ان میں سے کسی کے بھی کمرے میں چلی جاؤں گی۔ سوری بولو کان پکڑ کر، اور بولو آئندہ ایسا نہیں کروں گا۔ سوری بولو گے تو میں مانوں گی، ورنہ میں جا رہی ہوں بازل کے کمرے میں۔ اچھا بابا، سوری، بس اب سو جائیں، کل جلدی اٹھنا ہے، سب کا پہلا ناشتہ ہوگا شادی کے بعد، اور مجھے پارٹی کے کام سے بھی جانا ہے۔ اچھا بھائی چلو، لیکن آئندہ نہیں۔ ہاں چلو۔ ہادی اٹھا تو مریم صوفے پر سر جھکائے بیٹھی ہوئی تھی۔ تم اٹھ گئی تھی تو مجھے کیوں نہیں اٹھایا؟ وہ آپ سو رہے تھے نا، اس لیے تو تم مجھے جگا دیتی۔ چلو تم بھی تیار ہو جاؤ۔ میں بھی تیار ہو جاتا ہوں، مگر میں تو تیار ہوں۔ وہ ہلکے گرین کلر کی شلوار قمیض میں تھی اور سر پر دوپٹہ تھا۔ تم تیار ہو؟ اللہ، رکو میں دیکھتا ہوں۔ ویٹ، وہ خود اس کی وارڈروب کی طرف بڑھا تو سارے کپڑے ہی ایسے ہی تھے، بس ایک ریڈ کلر کی فراک تھی، وہ نکال کر دی۔ یہ لو اور تیار ہو جاؤ، کیونکہ اب آپ مسز ہاد خان ہیں اور میری مسز کو دنیا کی سب سے حسین لڑکی لگنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور ایک چیز اور، ہم ناشتے کے بعد شاپنگ پر چلیں گے، تمہارے لیے کچھ شاپنگ کریں گے، ٹھیک ہے؟ اور بول کر واش روم میں بند ہو گیا۔ مریم کی آنکھوں میں آنسو پھر سے جمع ہونا شروع ہو گئے تھے۔ وہ کل رات سے بس اپنے اللہ سے ایک ہی دعا کر رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ یہ ایسے ہی رہیں، ارشمان جیسے نہ بنے۔ وہ باہر آیا تو مریم اب ریڈ لپسٹک لگا رہی تھی۔ ہادی بھی پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا اور اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر کہا، ہم دونوں کتنے مکمل لگتے ہیں۔ اف، کیا آج ہی مارنے کا پروگرام ہے آپ کا خانم؟ میرے منہ سے انا نے خانم سن لیا نا تو بہت مذاق بنائیں گی۔ آپ بہت پیار کرتے ہیں انا سے؟ ہادی نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا۔ مریم بھی شیشے میں سے اسی کی طرف دیکھ رہی تھی۔ بہت کا لفظ تو بہت چھوٹا ہے، میں انا سے بے انتہا محبت کرتا ہوں، اس کے بغیر جینا تصور بھی نہیں کر سکتا ہوں۔ تم کو پتہ ہے میری انا ہم دونوں کے لیے بہت انمول ہے، ڈیڈ سے زیادہ وہ میرے پاس رہی ہے۔ کبھی کبھار تو مجھے ایسا فیل ہوتا تھا کہ انا میری بہن نہیں بیٹی ہے۔
اللہ سے دعا ہے اس کی جتنی بھی درد تکلیف ہے مجھے دے دے، لیکن میری انا ہمیشہ ایسے ہی ہنستے مسکراتے ہمارے پاس رہے۔ جب وہ بول رہا تھا تو مریم محسوس کر سکتی تھی وہ کتنے پیار سے بول رہا تھا۔ چلو اب نیچے چلتے ہیں۔ وہ لوگ نیچے آئے تو ارحم اور داجی آمنے سامنے کھڑے ہوئے تھے۔ کیوں آئے ہو اب یہاں؟ جس کے پاس گئے تھے اس نے نکال دیا کیا؟ ارحم کا سر جھکا ہوا تھا۔ نکل جاؤ یہاں سے۔ انا اور زاویار بھی نیچے آ گئے تھے۔ ارحم نے زمان صاحب کی طرف دیکھا۔ نو رسپانس۔ آواز آ رہی ہے تمہیں؟ ہماری داجی ایک دم دھاڑے۔ ارحم جانے لگا تو انا نے اس کی کلائی تھامی۔ آپ کہیں نہیں جائیں گے؟ آپ کہیں نہیں جائیں گے؟ مجھے بات کرنی ہے داجی آپ سے۔ کوئی بات نہیں۔ ارحم کو ظائشہ نہیں تھی پسند۔ آپ نے بھی اس کے ساتھ زبردستی کی اور شادی کا فیصلہ کر دیا۔ اگر ان سے ظائشہ کی شادی ہو جاتی اور جو ارشمان بھائی نے ہماری مریم کے ساتھ کیا وہی سب یہ بھی کرتے تو کتنا برا ہوتا۔ ظائشہ کے ساتھ بھی۔ ان کا طریقہ ضرور غلط تھا انکار کرنے کا۔ انہوں نے صرف اپنے بارے میں سوچا اور سب کچھ چھوڑ کر چلے گئے، لیکن اگر یہ بھی وہی سب کرتے جو ہماری ظائشہ ڈیزرو نہیں کرتی ہے، کیا اگر اس کے ساتھ بھی وہی سب ہوتا جو مریم کے ساتھ ہوا ہے، کیا آپ خود کو معاف کر پاتے؟ مانا کہ ظائشہ کے ساتھ عین موقع پر شادی سے انکار کر دیا اور سب چھوڑ کر چلے جانا، یہ سب غلط ہے۔ اور اس لڑکی کے ساتھ بھی اگر ارحم بھائی کسی کے مجرم ہے تو وہ ظائشہ ہے۔ اگر ظائشہ انہیں معاف کر دیتی ہے تو میرا نہیں خیال ان کو گھر سے جانے کی ضرورت ہے۔ اور ویسے بھی اب تو ظائشہ بازل کی وائف ہے اور اس رشتے سے ارحم کی بھابی ہے۔ ظائشہ۔ ارحم نے سر اٹھا کر دیکھا تو ظائشہ بازل کے پہلو میں کھڑی ہوئی تھی اور بازل نے اس کا ہاتھ بھی پکڑا ہوا تھا۔ داجی کے انا کی کچھ بات سمجھ آئی۔ اگر ظائشہ معاف کر دیتی ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ یہ بھی یہاں رہ سکتا ہے۔ انا اب ارحم کی طرف گھومی۔ ارحم بھائی آپ نے ظائشہ کے ساتھ غلط کیا ہے، آپ ان سے معافی مانگ لیں۔ آپ کی موڑے کو آپ کی ضرورت ہے، آپ کی بہن زونی کو بھی آپ کی ضرورت ہے اور ڈیڈ کو بھی۔ میں ظائشہ سے معافی ہی مانگنے آیا تھا مگر داجی نے واپس جانے کا بول دیا۔ اور ایک بات اور، میری ضرورت بابا کو ہے، موڑے کو ہے، میری چھوٹی بہن زونی کو ہے، کیا تمہیں نہیں ہے؟ تم اور یہ دونوں ان کو نہیں ہے؟ ہادی جل کر بولا۔ ہمیں تو ہے لیکن تمہیں ہی نہیں ہے۔ اور پہلے ظائشہ سے معافی مانگو پھر ایموشنل پارٹ شروع کریں گے۔ ظائشہ میں جانتا ہوں میں نے تمہارے ساتھ بہت غلط کیا، لیکن میں یہ بھی جانتا ہوں تم بہت بڑے ظرف کی ہو، پلیز مجھے معاف کر دو۔ ظائشہ کو تو کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا۔ بازل نے آنکھوں کے اشارے سے اسے معاف کرنے کا کہا تو اس نے بھی معاف کر دیا۔ اسی طرح اس نے زمان صاحب سے بھی معافی مانگی تو انا اور ہادی کے کہنے پر معاف کر دیا، پھر زونی کے سر پر ہاتھ رکھا اور اس کو دعائیں بھی دی اور ہادی بازل کے گلے بھی ملا۔ اور اب سب ناشتہ کرنے کے لیے بیٹھ گئے تھے اور انا بھی اس کے گلے لگی اور اس نے سرگوشی میں انا کو تھینکس بھی کہا تھا۔ سب ناشتہ کرنے میں مگن تھے۔ انا نے زاویار کو دیکھا اور آنکھوں ہی آنکھوں میں چیلنج کر کے داجی کی طرف مڑی۔ داجی آپ کو پتہ ہے آپ کا پوتا مجھے ٹارچر کرتا ہے، یہ دیکھیے رات کو اس نے میرے ہاتھوں کو ہتھکڑی سے باندھ دیا تھا۔ انا نے اپنے ہاتھ سامنے کیے جو ہتھکڑی لگنے سے ہلکے سے ریڈ ہوئے تھے، لیکن انا صاحبہ نے اس پر ریڈ لپسٹک لگا کر مزید ریڈ کر لیے تھے۔ بازل اور ہادی بھی اپنی جگہ سے ایک دم کھڑے ہوئے اور انا کا ہاتھ پکڑ کر دیکھا اور زاویار اطمینان سے بیٹھا ہوا تھا۔ دونوں نے باری باری دیکھا اور اس کی کارروائی سمجھ کر واپس اپنی جگہ پر بیٹھ کر ناشتہ کرنے لگے۔ ویسے اس ٹارچر کو تم چھوڑو، یہ بتاؤ یہ آواز کو کیا ہوا ہے؟ ارے آپ میرے ہاتھ دیکھیے دادو کتنے ریڈ ہو رہے ہیں۔ سب کھانا چھوڑے اس نوٹنکی کو دیکھ رہے تھے جو بالکل داجی کی برابر والی کرسی پر تھی۔ ایک سیکنڈ، یہ خان کیا بول رہی ہے؟ ہماری خانم آپ نے کیا حرکت کی ہے یہ؟ ارے داجی آپ اپنی خانم سے یہ تو پوچھیں کیوں اور کس وجہ سے میں نے ان پر ٹارچر کیا ہے؟ انا نے اپنے ہاتھ سے
बाजी जाते देखी तो एकदम भड़की, अरे अरे क्यों जाने दे दाजी, आप खुद बताएं कोई भी गलती हुई हो, इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था ना। आप खुद सोचे कितना दर्द हुआ होगा मुझे। और आंखों को 2-3 बार झपकाई, क्यूटनेस ओवरलोड हो गई। कोई अंधा भी इस टाइम अना के साथ होता। क्या हरकत है ये खान, मेरी अना के साथ ये हरकत करने की तुम्हारी जरूरत कैसे हुई। जावियार इस कोडी को घूर रहा था और बाकी सब अपनी हंसी रोकने की नाकाम कोशिश कर रहे थे। दाजी ना ये सूप पी रही थी ना ये दवाई खा रही थी, इसलिए मजबूरन मुझे ये सब करना पड़ा। दादी इसको हम लोग सजा देंगे, बिल्कुल सजा ज़रूर मिलेगी, और सजा मेरा बच्चा अखज़ करेगा। दादी ये मुझे आज शॉपिंग पर और घुमाने लेकर जाएंगे। ओके डन, अभी मैं जा रहा हूँ। पार्टी के काम से इलेक्शंस होने वाले हैं। वो सबको अल्लाह हाफिज़ बोलकर वहाँ से चला गया। और अब हादी भी जान से मुखातब हुआ। दादो मैं मरियम के साथ शॉपिंग पर जा रहा हूँ, हम वलीमे की भी शॉपिंग कर लेंगे और इसकी वार्डरोब भी एकदम ख़राब है। हाँ बेटा, सो बिस्मिल्लाह, ज़रूर जाओ। बाज़ल ने सीटी मारी। अना भी ओ ओ करके छेड़ने लगी तो मरियम अपना लाल टमाटर चेहरा लेकर रूम में भाग गई और हादी भी एक गोरी डालकर इसके पीछे कमरे में गया। मरियम अपनी ज़िंदगी में पहली दफ़ा इतने बड़े मॉल में आई थी। इसने तकरीबन घूमते हुए देखा था और पीछे ही हादी को मुस्कुराकर देख रहा था। इसने हादी को मुस्कुराते देखा तो झीम कर सर नीचे कर लिया। आओ सैंडल शॉप पर चलते हैं। मरियम एक ब्लैक कलर की सैंडल पहन रही थी, मगर इसका स्ट्रिप बंद ही नहीं हो रहा था। सेल्समैन जैसे नीचे झुका, लाए मैं कर दूं। नहीं, मैं खुद कर लूँगी। हादी थोड़ा दूर खड़ा हुआ था। मरियम करने दो, ये इनकी जॉब है ना। नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं खुद कर लूँगी। हादी ने सेल्समैन को इशारे से पीछे कर दिया। अब वो खुद झुककर लगाने की कोशिश कर रही थी। लाओ मैं करूँ। नहीं, आप कैसे, मैं कर लूँगी साईं। इधर देखो, मुझे अच्छा नहीं लगता साईं, लेकिन मुझे अच्छा लगता है। अब घर चले। अभी कहाँ, अभी तो एक ही लिया है। एक्सक्यूज़ मी, ये सिल्वर वाला भी दिखाइए। नहीं, मुझे इतने जूते पसंद नहीं हैं, लेकिन मुझे पसंद है। बस अब घर चलते हैं। अभी कहाँ, अभी तो रिसेप्शन का ड्रेस भी लेना है, वरना अना साहिबा एंटर नहीं होने देंगी। अब ये लोग सैंडल्स लेकर ड्रेस की दुकान में थे। वो तो हर चीज़ का ही मना करे जा रही थी। सर आप ये देखिए, ग्रीन कलर ज़्यादातर रिसेप्शन में लाइट कलर ही पसंद करते हैं। ये देखो मरियम कैसा है। इसने नफ़ी में सर हिलाया। वो पलटी तो इसके बिल्कुल सामने पिंक कलर की मैक्सी थी। वो इसके करीब से जाकर इश्तियाक से देखने लगी तो हादी भी इसके पीछे आए। वो वाकई बहुत प्यारी थी। ये अच्छी है, लेना है? जी वाकई अच्छी है। पीछे से शॉप कीपर ने भी इनकी तारीफ की। आप दोनों की चॉइस बहुत अच्छी है, माशाल्लाह। थैंक यू, ये ट्राई करा दें इन्हें। जाओ मरियम, एक बार ट्राई कर लो। वो इस्बात में सर हिलाकर चले गई। अब वो लोग अगली शॉप में इसके लिए रिफॉस के कपड़े ले रहे थे। वो यहाँ भी बस चले चले की रट लगाए हुए थी, मगर हादी ने इसकी ना को खातर न लाते हुए कोई 10-12 सूट दिला दिए थे। जावियार अपना काम कंप्लीट करके घर की तरफ रवाना ही था कि बेवक़्त इसके सामने 2 गाड़ियां आकर लगी। इसके गार्ड फौरन हरकत में आए, लेकिन सामने से शहरयार को निकलता देख जावियार ने बंदूकों को नीचे करने का इशारा किया और इसकी तरफ बढ़ा। आगे से गाड़ी हटाओ। जावियार ने अपना गुस्सा ज़ब्त करते हुए कहा, कहाँ यार, कभी हमसे भी मुलाकात कर लिया करो। किस खुशी में तुमसे मुलाकात करूं मैं? अरे तुम्हारा कंपटीटर हूँ। वैसे एक बात बताओ जावियार खान, तुम्हें अपनी ज़िंदगी की कोई फिक्र नहीं है? लेकिन अपनी लाडली बीवी की तो होगी ना, जो अभी लंदन से आई है। इसने हंसते हुए कहा। बस ये सुनना था जावियार, जो खुद को काफ़ी देर से खुद को कंट्रोल कर रहा था। अना का नाम सुनते ही हत्थे से उखड़ा।
اور اس کا گریبان پکڑا۔ میری بیوی کا نام بھی اپنی اس گندی زبان سے مت لینا۔ شہریار ظفر، میں تمہارا یہیں قتل کر دوں گا۔ دونوں کے گارڈز نے ایک دوسرے پر بندوقیں تانی۔ ارے ارے ارے، اتنا غصہ صرف نام لینے پر؟ چھوڑو تو صحیح اور میری بات غور سے سنو۔ اگر اپنی بیوی کی جان پیاری ہے تو اس الیکشن سے پیچھے ہٹ جاؤ اور میرا جو مال جانا ہے اس میں رکاوٹ مت بنو۔ تمہاری وجہ سے مجھے ویسے بھی بہت نقصان ہو گیا ہے، اس لیے بول رہا ہوں، یہ نہ ہو کہیں 3 گولیاں لگیں اور تمہاری لاڈلی بیوی ختم۔ میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ اس کے گارڈز نے اس کو سنبھالا۔ ایک اور بات، اور یہ بھی نہ ہو ابھی فون آئے اپنی بیوی کی ڈیڈ باڈی لے جاؤ، اور بول کر ہنستا ہوا چلا گیا۔ زاویار کو ایک دم یاد آیا، صبح ہادی شاپنگ پر جانے کی بات کر رہا تھا۔ اس نے وہیں سے آنا کو کال کی۔ ہیلو، کہاں ہو تم؟ اس وقت میں ابھی ذائشہ اور بازل کے ساتھ ان کے ساتھ کافی انجوائے کر رہی ہوں۔ کیوں، سب ٹھیک تو ہے؟ نہ سلام نہ دعا، ڈائریکٹ کہاں ہو؟ نہیں، بس ایسے ہی پوچھ لیا۔ میں آ رہا ہوں آدھے گھنٹے میں، پھر بات ہوتی ہے۔ فون رکھ کر سرد ہوا آسمان کی طرف خارج کی۔ اسے تو ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ کوئی روح اس کے جسم سے کھینچ رہا ہو، اس کے بغیر رہنا کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ شہریار ظفر اس کا کمپٹیٹر تھا اور انلیگل کام بھی کرتا تھا، مطلب دوسرے ممالک میں گن سپلائی بھی کرتا تھا۔ 1-2 دفعہ زاویار نے اس کا کام کر دیا تھا جس سے اس کو کروڑوں کا نقصان ہوا تھا، اور لاسٹ یہ لڑکیوں کی سمگلنگ بھی کر رہا تھا۔ نہ اس کا جہاز روک دیا تھا بلکہ اس کے بندے بھی پکڑوائے تھے، اور ابھی پھر یہ وہی کرنے جا رہا تھا جس کی وجہ سے وہ اور نقصان افورڈ نہیں کر سکتا تھا، اس لیے زاویار کو دھمکانے آیا تھا۔ ذائشہ چائے بنا رہی تھی۔ بازل کچن میں انٹر ہوا اور کیبن سے سوکھا دودھ نکال کر کھانے لگا۔ سائیں، آپ کے لیے بھی چائے بنا دو؟ ذائشہ نے اسے دیکھا تو اس سے بھی چائے کے لیے پوچھ لیا، اور بازل اتنا سننے کی دیر تھی اور اس کا چھت پھاڑ کہکا لگا۔ ذائشہ تو پوری گھبرا گئی، اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر پوچھا، سائیں اب ٹھیک ہے؟ تم کو پتہ ہے اگر مجھے اتنی عزت ملتے ہوئے آئینہ نے دیکھ لیا نا تو وہ غش کھا کر مر جائے گی۔ گھر میں سب کو سختی سے آرڈر تھے، شوہر کو سائیں بولو اور تمیز سے بات کرو۔ بس ایک انا ہی تھی جو نہیں بولتی تھی۔ ذائشہ کے چہرے پر ایک خوبصورت مسکراہٹ آ گئی۔ میں بنا دوں چائے آپ کے لیے؟ اس نے چائے میں دودھ ڈالتے ہوئے کہا۔ ارے تم اس کو چھوڑو اور ادھر بیٹھو۔ اگر وہ اس کی آنکھوں میں ناچتی شرارت دیکھ لیتی تو کبھی نہ بیٹھتی۔ تم کو پتہ ہے تمہاری آنکھیں بہت خوبصورت ہیں۔ وہ اس کی اتنی سی تعریف پر ہی سرخ پڑ رہی تھی۔ تمہاری آنکھیں، ایک میں نے پنجابی فلم دیکھی تھی، وہ تو اتنے میں ہی خوش ہو رہی تھی کہ وہ اس کو فلم کی کسی ہیروئن میں ملا رہا ہے۔ تو تمہیں پتہ ہے اس میں ایک بھینس تھی، اس کی بھی اتنی ہی بڑی آنکھیں تھی۔ اور بھاگ کر کچن کے گیٹ پر کھڑا ہو کر کہکا لگانے لگا۔ ذائشہ جو ابھی شرما رہی تھی اور بجھا رہی تھی، ایک دم سر اٹھایا۔ اتنا سننا تھا، غم اور غصے میں جو کپ ہاتھ میں تھا وہیں پھینک کر مارا۔ وہ تو بر وقت سائڈ پر ہو گیا ورنہ پکا سر تو پھٹنا تھا۔ انا بالکل ٹھیک کہتی ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کی عزت کرنے کی، آپ ایسے ہی کرتے ہیں سائیں۔ اور ایک دم آنکھوں میں آنسو جمع ہونے لگے۔ بازل صاحب جو مزہ لے رہے تھے ایک دم بھاگ کر آیا اور اس کے قدموں میں بیٹھا۔ یار میں مذاق کر رہا تھا، تم تو ہو گئی۔ سوری ذائشہ، آپ کو میری آنکھیں بھینس جیسی لگتی ہیں؟ سب سیریس ہی ہوئی۔ اتنی تعریف کرتی ہیں ذائشہ کی آنکھیں بہت خوبصورت تھی۔ اس کا تو غم ہی ختم نہیں ہو رہا تھا اور وہاں چائے ابل ابل کر ختم ہو گئی تھی۔ ارے بابا سوری، میں مذاق کر رہا تھا، تمہاری آنکھیں تو بہت پیاری ہیں، بالکل جھیل جیسی۔ پکا سائیں؟
शू शू करके बोली, बल्कि पक्का? और तुमको पता है लड़की, अभी मेरे सर फट जाता मेरा। जायशा ने एकदम कहका लगाया। कान पकड़ो लड़की, अभी अपने साईं का सर फाड़ देती। अब मुझे डांट रहे हैं? बिल्कुल डांट रहा हूँ, कान पकड़ो, बादल ने थोड़ा रौब से कहा। तो इसने फौरन कान पकड़ लिया। बादल ने हंसते हुए इसके गाल खींचे। यार कितनी क्यूट हो तुम, जल्दी से अब चाय बना दो, बहुत दिल चाह रहा है मेरा। वो भी मुस्कुराती हुई उठ गई और इसके लिए चाय बनाने लगी। अरहम, जो इसी तरफ आ रहा था, थोड़ा शर्मिंदा होकर रह गया, मगर थोड़ा मुस्कुराया भी कि वो अब खुश थी। शायद वो इसके साथ कभी खुश नहीं रहती। इसको और जूनी को अब एहसास भी हो रहा था, लेकिन अब वो खुश था कि इसकी बहन भाई इसके साथ थे और इन सब ने इनको माफ़ भी कर दिया था। अब सब कुछ आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो रहा था और इस वजह से सब खुश भी थे, लेकिन इन सब को नहीं पता था कि इन सब पर कितनी बड़ी क़यामत आने वाली थी। ज़ावियार हवेली आया तो सीधे अपने कमरे में गया। अना नमाज पढ़ रही थी। इसको देखकर एक सुकून हुआ, मगर दिल की हालत बहुत ख़राब थी। दिल बहुत बेचैन हो रहा था। ऐसे महसूस हो रहा था कि जल्द कुछ बुरा होने वाला है, और आंखें मूंद कर बेड पर लेट गया। अना ने जाए नमाज लपेटी तो ज़ावियार को बेड पर पाया। वो इसको थोड़ा थका थका लगा तो इसके करीब बैठ गई। क्या हुआ, कोई बात है? तुम परेशान लग रहे हो। नहीं, सब ठीक है, वो जबरा मुस्कुराकर बोला। तुम्हें एक बात बताऊं, पहले मैं जब भी परेशान होती हूँ ना, तो सेम ऐसे ही मुश्किल से मुस्कुराकर बोल देती थी मैं ठीक हूँ। लेकिन अब कभी भी मैं परेशान होती हूँ ना, तो मैं 2 रकात नमाज सलवात हाजत पढ़ लेती हूँ। ज़ावियार अना को बहुत गौर से सुन रहा था। वो अब बैकग्राउंड से टेक लगाकर बैठा हुआ था। क्या आपने कभी सलवातल हाजत को एक्सपर्ट्स किया? कभी नहीं, 1-2 दफ़ा पढ़ी है बस, ज़ावियार ने तकिया ठीक करते हुए जवाब दिया। मेरा दिल करता है मैं लोगों को पकड़ पकड़ के बताऊं कि आर यू फीलिंग सैड? You have an amazing option of Salatul Hajat, feeling broken, feeling sad। क्या करते हैं ऐसे सूरत हाल में? सबसे पहले रोते हैं, किसी से शेयर करते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, मोटिवेशनल टॉक सुनते हैं, इससे वक्ती तौर पर रिलैक्स हो जाते हैं, मगर कुछ अरसे बाद ही वही साइकिल शुरू। बिलीव मी, मैं भी ऐसा ही करती हूँ। लेकिन आपको एक बात बताऊँ, एक हदीस के मुताबिक अगर कोई शख्स वज़ू करे, 2 रकात नमाज पढ़े और इसके बाद दुआए हाजत मांगे, तो अल्लाह सुब्हाना ताला जल्द या बदेर इसकी वो हाजत ज़रूर पूरी करते हैं। मैंने इसे एक्सपीरियंस किया और आप सोच नहीं सकते, मैं बयान नहीं कर सकती कि इसके हैरान कुन नताइज निकलते हैं। मैं अपनी वॉल पे कोई बहुत मोटिवेशनल या बड़ी बड़ी बातें शेयर नहीं करती, क्योंकि ये नो डबट फ़ायदा देती हैं, मगर बातें सिर्फ बातें कुछ नहीं करती। आप इनसे वही के वही रहते हैं, वही ढाके 3। पता फ़ायदा क्या चीज़ देती है? दुआ। आप सब दुआ मांगते हैं मुकम्मल यकीन से, बाकायदगी से, लेकिन आप सलावातल हाजत को पढ़ के देखिए। आप यकीनन पढ़ते होंगे, अगर आप इसे रूटीन बना के देखिए। जब भी ज़िंदगी में ज़रा सा उतार चढ़ाव आए, फ़ौरन वज़ू कीजिए, 2 रकात अदा कीजिए। तवील क़िरात नहीं कर सकते, इट्स माउस 3 पढ़ लीजिए, दुआ मांगिए, दैट्स इट, और बस हैरान कुन नताइज देखिए। और पता है हम फ्रस्ट्रेटेड कब होते हैं? हम जब सोचते हैं दुआ के बाद भी सब वैसे का वैसा ही है। नहीं, इसके बाद कुछ भी वैसा नहीं होगा, कहते हैं। मरहम लगते हैं कुछ लोग, सिर्फ लोग नहीं होते, वो हमारा इलाज होते हैं, सुकून होते हैं। मैं कभी तुम्हें बहुत अजीज़ हूँ, मैं और तुम, मेरा इलाज सुकून, मेरी ज़िंदगी हो तुम।
खोना नहीं चाहूँगा। ज़ावियार ने अना का हाथ पकड़कर ये बात कही जब से वो शहरयार से मिला था। इसकी कैफियत ऐसी ही थी और कल रात की दोबारा कॉल ने इसे बहुत ज़्यादा खौफज़दा कर दिया था। वो अना को बाहर भी लेकर नहीं गया था और वलीमा भी कैंसिल कर दिया था और हवेली की सिक्योरिटी भी सख्त कर दी थी। दाजी बाज़ल और हादी वगैरह से बात करके, और जब ये बात इसने बाज़ल और हादी को बताई थी, वो दोनों तो हत्थे से ही उखड़ गए थे, लेकिन ज़मान साहब के कहने पर खामोश हो गए थे। याद है ना मामा के लास्ट वर्ड, मेरी बेटी का ख्याल रखना, इसके कभी भाई नहीं दोस्त बनकर रहना, इसके बाप बनकर रहना, याद है तुझे? और ज़ावियार भाई क्या बता रहे थे? इन्हें अना के हवाले से धमकियां मिल रही हैं। मेरी अना पर एक खरोच भी आई तो मैं जान से मार दूंगा। हादी बाज़ल ने बहुत गुस्से में था और किसी तौर पर वो ठंडा नहीं हो रहा था। हादी भी हैरान था इसका इतना जज्बातीपन देखकर। हादी तो इसके मामले में और गुस्से का बहुत तेज था, लेकिन ये तो बहुत कूल रहता था। मगर अना के बारे में सुनकर कल से ही ऐसे बिहेव कर रहा था, और कल तो इससे ज़ावियार का गिरेबान तक पकड़ लिया था। बाज़ल बैठ, इधर कूल डाउन हो जा। ये दोनों पीछे वाले लॉन में थे। हादी ने इसको बेंच पर बैठाया। आई नो अना हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, हम इसके बगैर सांस भी नहीं ले पाते, मगर बाज़ल हमें इसकी हिफाजत करनी है, इसे अकेले नहीं जाने देना, इसका बहुत ख्याल रखना है, ऐसे गुस्सा नहीं करना। ज़ावियार भाई भी परेशान है यार, तभी उन्होंने हमसे बात की है, इसमें ज़ावियार भाई की कोई गलती नहीं है। वो तो खुद अना से इतना प्यार करते हैं, तूने देखा नहीं था? वो बेचारे तो खुद कितने परेशान थे। अगर तू खुद सोच, हम सिर्फ अना का सोच रहे हैं, लेकिन अगर वो ना पुलिस को इन्फॉर्म करते तो कितने घरों की बेटियों की इज्जत रौंद दी जाती। अना हमारे पास है, हम इसकी हिफाजत कर सकते थे। वो कहीं भी जाएगी हम इसके साथ रहेंगे। मेरी बात कुछ समझ आ रही है तुझे? मैं क्या बोल रहा हूँ? ज़ावियार भाई से तो अब नहीं उलझेगा, वो हमारी बहन के शौहर हैं, समझ में आई? हादी तो खुद बहुत परेशान था, लेकिन इसको राम करना बहुत ज़रूरी था। मगर हादी मैं बता रहा हूँ, अना के बारे में कोई कोताही मैं नहीं बर्दाश्त करूँगा। और तुझे पता है वो बता रहे थे कि फिर 17 सितंबर को फिर कुछ लड़कियां सप्लाई होंगी। अगर उन्होंने फिर रेड पड़वाई तो वो अना को शूट कर देंगे। किसको शूट कर देंगे? पीछे से अना की आवाज़ पर दोनों एकदम गड़बड़ा गए। नहीं, किसी को शूट नहीं करेंगे। हादी ने फौरन बात संभाली। वैसे तुम दोनों को इस टाइम अपनी बीवियों के पास होना चाहिए था। यहाँ क्या कर रहे हो? या फिर तुम दोनों की बीवियों ने कमरे से निकाल दिया? और बोल कर खिलखिलाई। दोनों की आंखों में बेसाख्ता एकदम नमी आई और हादी ने भागकर अना को गले लगाया। अना तो बिल्कुल शुस्तर रह गई थी। आखिर क्या हुआ है इसे? बाज़ल क्या हुआ यार? सब ठीक है? हादी भी बहुत हैरान हुआ था। हम सब ठीक हैं। पीछे ही आंखें साफ की जबरा मुस्कुराकर बोला, मैं तो तेरे बिल्कुल सही अंदाजे पर हैरान हूँ। मैं जा रहा हूँ, क्या पता दरवाज़ा खोल दे। खोखला सा कहका लगाकर हवेली में चला गया। हादी के ठीक है? अना ने थोड़ा परेशान होकर पूछा। अरे नहीं, सब ठीक है, तुझे पता है ना, ज़रा ज़रा सी बातों पर परेशान हो जाता है। कंपनी को लेकर टेंशन ले रहा था। हादी ने बहुत मुश्किल से सच झूठ मिलाकर वजाहत दी। अच्छा, वैसे सब ठीक चल रहा है ऑफिस में? कब से ज्वाइनिंग देनी है? मैंने ज़ावियार को भी बता दिया है, इसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मैंने सोचा था कि वलीमे के बाद ज्वाइनिंग दूंगी, लेकिन मगर अब तो वलीमा पोस्टपोन कर दिया है इलेक्शन की वजह से, तो मैं अब स्टार्ट कर देती हूँ। नहीं अभी नहीं, मैं और हादी देख लेंगे, तो इंजॉय कर। चल मैं भी अपने वाली के पास जाऊँ, कहीं कमरे से वाकई ही ना निकाल दे। दोनों ने कहका लगाया और हादी भी अंदर चला गया।
اور انا اکیلی رہ گئی تھی۔ ایسا کیا ہوا ہے یہاں؟ بازل ہادی اتنے پریشان ہیں، اور وہاں زاویار وہ خود سے بڑبڑائی۔ ارشمان تم پاگل ہو گئے ہو کیا، جو اتنی بڑی جائیداد چھوڑ کر یہ 40,000 کی نوکری کر رہے ہو؟ ابھی تک سہان کی کنڈیشن بھی اسٹیبل نہیں ہوئی ہے۔ سمرا نے روتے ہوئے کہا، یار پلیز حویلی چلتے ہیں۔ ارشمان ابھی جاب سے آ کر بیٹھا تھا اور روز کی طرح سمرا اس کے گھر میں گھستے ہی شروع ہو چکی تھی۔ میرا دماغ خراب مت کرو، ویسے ہی بہت پریشان ہوں میں، اپنے جوتے اتارتے ہوئے کہا۔ ویسے ایک بات بولو، سمرا سامنے صوفے پر بیٹھتے ہوئے بولی۔ تم نے مریم کے ساتھ بہت برا کیا ہے ارشمان، سمرا نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا۔ ارشمان نے اپنی نظریں چرائیں۔ پتہ ہے ارشمان، میں نے دیکھا تھا جس دن تم اس کو طلاق دے رہے تھے، وہ کتنی آس سے تمہاری طرف دیکھ رہی تھی۔ میں نے اس کے چہرے پر نیل کے نشان دیکھے تھے۔ تم نے بہت غلط کیا ہے، میرا اس سے کوئی رشتہ نہیں ہے، مگر آج میں نے خود پر رکھ کر یہ بات سوچی ہے، اگر میں مریم کی جگہ ہوتی۔ ارشمان صرف وہ ایک پڑھی لکھی نہیں تھی، تم نے اس وجہ سے یہ سب اس معصوم کے ساتھ کیا۔ میں تمہیں ایک بات بتاؤں، ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ ہم نے ایک معصوم کے ساتھ بہت زیادتی کی ہے، اور اسی کی سزا ہمارے ذوحان کو مل رہی ہے۔ اللہ ہم سے کہیں ہمارے ذوحان نہ چھین لے۔ ارشمان اس کو حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ میں نے بھی تو غلط کیا، اس کے ساتھ اس کے حق پر ڈاکہ ڈال لیا۔ میری بات مانو اور حویلی چل کر اس سے معافی مانگ لو، کیا پتہ وہ معاف کر دے اور ہمارا ذوحان بھی صحت یاب ہو جائے۔ میں اس کا سامنا نہیں کر پاؤں گا، اس نے اپنا سر دونوں ہاتھوں میں گراتے ہوئے کہا۔ مجھے اپنا آپ بہت مجرم فیل ہوتا ہے۔ میں نے اپنی ضد میں آ کر ایک لڑکی کے معصوم احساسات کو رون دیا ہے، مجھے تو میرا اللہ بھی معاف نہیں کرے گا جب تک وہ معاف نہیں کرے گی، مگر مجھ میں ہمت نہیں ہے۔ داجی، موڑے بابا اور خاص کر مریم کا سامنا کرنے کی ایک بار کوشش تو کر کے دیکھو۔ کیا پتہ وہ معاف کر دے تمہیں۔ ہم کل چلتے ہیں حویلی، کیا پتہ وہ واقعی معاف کر دے۔ اوکے، میں ایک بار معافی ضرور مانگوں گا۔ اگر داجی نے حویلی میں رہنے دیا تو ٹھیک، نہیں تو میں واپس آ جاؤں گا۔ ٹھیک ہے ارشمان۔ ہادی روم میں آیا تو مریم نماز ادا کر کے جائے نماز لپیٹ رہی تھی۔ ہادی اس کا چہرہ بہت غور سے دیکھ رہا تھا۔ اس نے نوٹ کیا تھا اس کی دعائیں بہت مختصر ہوتی ہیں۔ مریم ایک بات پوچھوں؟ جی، ادھر بیٹھو۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر بیڈ پر بٹھایا۔ اس کا سر بہت جھکا ہوا تھا۔ اس نے دیکھ کر تعصب سے سر جھٹکا۔ اگر اتنا سر جھکاؤ گی تو گردن ٹوٹ جائے گی مریم بی بی۔ مریم نے تھوڑا سر اٹھا لیا تھا۔ میں نے یار نوٹ کیا ہے، تمہاری دعا بہت مختصر ہوتی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ مریم نے اس کی طرف دیکھا ضرور، مگر جواب نہیں دیا۔ آنکھیں بدستور نیچے تھیں اور سر بھی جھکا ہوا تھا۔ مریم، میں پوچھ رہا ہوں تمہاری دعا اتنی مختصر کیوں ہوتی ہے؟ اس نے اپنی بات پر واپس زور دیا۔ آج وہ چاہتا تھا کہ وہ اس سے باتیں کرے، کیونکہ میں دعا نہیں مانگتی ہوں، اس نے کسی غیر مرئی نقطے کو دیکھتے ہوئے کہا۔ اور وہ کیوں؟ ہادی اس کی کیفیت سمجھ رہا تھا، لیکن اس کے منہ سے سننا چاہتا تھا۔ مجھے دعا مانگنا نہیں آتی ہے، اور اسی لیے میری دعا قبول بھی نہیں ہوتی، اس لیے میں نے دعا مانگنا چھوڑ دی ہے۔ ہادی نے پہلے اس کی طرف دیکھا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر بولنا شروع کیا۔ مشکلات ہمیں دعا مانگنا سکھاتی ہیں، رب کے آگے ایڑیاں رگڑنے کا وہ سلیقہ عطا کرتی ہیں، جس کے بعد دعائیں قبولیت کی منزل پا ہی لیتی ہیں۔ دعا امید کا خوبصورت نام ہے۔ دعا کبھی مت چھوڑنا۔ کمزور تمہارا وقت ہے، تمہارا رب نہیں۔ ہمارے دل کی وسیع دنیا میں خدا اور ابلیس دونوں آباد ہیں۔ آؤ ہم خدا کو اپنا لیں، تاکہ خیر کو شہر پر، سکون کو اضطراب پر، حیات کو موت پر فتح حاصل ہو۔ جب زندگی بکھرنے لگے، جب آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے، جب حوصلے ٹوٹنے لگے، جب خاموشیاں بیان سے باہر ہونے لگیں، اور جب دل دکھ سے بھرنے لگے، تب ذرا سا رکیں اور رک کے سوچیں، ہاں کوئی نہیں مگر رب تو ہے نا ہمارے پاس۔
اور وہ سب سے بڑی طاقت ہے۔ آپ کو پتہ ہے آپ کا اور میرا رب تو البدی ہے، دوبارہ بنانے والا، تو مایوسی چھوڑ کے اس کی محبت پر یقین رکھیں۔ آپ کا رب آپ سے بہتر جانتا ہے آپ کو حقیقی خوشی کیسے ملے گی۔ وہ آپ کی کہانی پھر سے بنائے گا اور پہلے سے بہترین بنائے گا انشاءاللہ۔ اور اللہ نے تمہیں ایک بار پھر موقع دیا ہے میری صورت میں، مریم اس کو مت گواہو۔ چلو آج زندگی نئے انداز سے شروع کرتے ہیں۔ وہ لمحے جن سے تمہیں اذیت ملی، انہیں کچھ لمحوں کے لیے دفن کر دیتے ہیں، ان کے بارے میں سوچنا چھوڑ دیتے ہیں۔ جو وقت اچھا اور خوبصورت گزرا اسے ہم یاد کر لیتے ہیں، ان یادوں اور خوشیوں کے سہارے زندگی کو ایک نیا موڑ دیتے ہیں، ان نعمتوں کو یاد کرتے ہیں جو نعمتیں ہمارے پاس موجود ہیں، ان کمیوں کو بھول جاتے ہیں جو کمیاں لوگ ہمارے اندر نکالتے ہیں، ان اچھی باتوں کو یاد کرتے ہیں جو ہم نے اچھا کیا۔ چلے ایسے اداس نہیں ہوتے، ابھی تو بہت کچھ کرنا ہے آپ نے۔ کیا مجھ سے دوستی کرو گی؟ میں تم سے وعدہ تو نہیں کرتا، لیکن اپنی ذات سے کبھی بھی رلاؤں گا نہیں۔ ہم دونوں اچھے لائف پارٹنر بن سکتے ہیں۔ اور اپنا ہاتھ آگے کیا۔ مریم کو اس کی باتوں سے بہت سکون پہنچتا تھا۔ وہ اس کے ساتھ جینا چاہتی تھی، کیونکہ وہ شخص اسے ارشمان کی طرح بات بات پر مارتا نہیں تھا، اس کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرتا تھا، اسے چپ کرواتا تھا۔ اس کو مریم کا رونا نہیں پسند تھا، وہ اس کو اپنے قدموں میں نہیں جھکاتا تھا، وہ اللہ کے حضور جھکانا چاہتا تھا، وہ اس سے عزت سے پیش آتا تھا۔ وہ اعتراف کر رہی تھی کہ ہادی ایک اچھا انسان ہے۔ اس نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا تھا۔ کہاں گم ہو گئی ہو وائفی؟ مانا میں بہت ہینڈسم ہوں، مگر ایسے دیکھو گی تو پیار ہو جائے گا۔ مریم نے اپنی بے اختیاری پر 100 بار لعنت بھیجی۔ میں آپ سے ایک سوال پوچھوں؟ مریم نے تھوڑا جھجکتے ہوئے سوال کیا۔ ہادی کو خوشگوار حیرت ہوئی، یہ پہلی بات تھی جو خود کر رہی تھی۔ بالکل پوچھو، اس نے خوش ہو کر کہا۔ آپ کو اللہ تعالیٰ سے اتنی محبت ہے؟ آپ مجھ سے ہمیشہ اللہ کی باتیں کرتے ہیں۔ ہادی نے مریم کو غور سے دیکھا اور الٹا اس سے سوال کیا، جانتی ہو مریم، مجھے اللہ سے اتنی محبت کیوں ہے؟ کیونکہ میں گناہ گار ہوں اور وہ پھر بھی مجھے دینے سے نہیں تھکتا۔ میں تھوڑا سا رو لوں، تھوڑا سا صبر کر لوں، وہ انہیں ضائع نہیں ہونے دیتا، وہ قبول کر لیتا ہے۔ میں جتنا بڑا گناہ کر لوں وہ میری معافی پہ مجھے معاف بھی کر دیتا ہے۔ اور میں نے صرف اور صرف اللہ کو ہی اپنا بنایا ہے اور کسی کو نہیں۔ میں بازی آنا، ہم تینوں لندن میں ہوتے تھے۔ ہماری جو مما تھی نا، وہ پہلے مسلمان نہیں تھی، ڈیڈ سے نکاح کے بعد ہوئی تھی۔ انہیں اللہ سے بہت محبت تھی، بہت زیادہ۔ انہوں نے ہی مجھے قرآن اور نماز سکھائی تھی اور یہ بھی بتایا تھا کہ جب بھی پریشان ہو اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو جاؤ۔ اور مما کے انتقال کے بعد ہم اللہ کے بہت نزدیک ہو گئے تھے۔ ویسے مریم بی بی، بہت رات ہو رہی ہے، سونا نہیں ہے یا پھر اپنے ہم سفر کے ساتھ باتیں ہی کرنی ہیں؟ ہادی آپ بہت اچھے ہیں، کبھی بدلیے گا مت اور مجھے کبھی چھوڑ کر مت جائیے گا۔ آپ کا ساتھ دنیا میں بھی چاہتی ہوں اور آخرت میں بھی۔ مریم میں بھی تمہارا ساتھ دنیا اور آخرت دونوں میں چاہتا ہوں۔ چلو آج اپنی زندگی کا ایک سچ تم سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ میں تم کو بچپن سے پسند کرتا تھا اور بڑے ہو کر ڈیڈ سے بولا بھی تھا، مگر تب تمہاری شادی ہو چکی تھی، لیکن میں نے تمہیں اپنی نمازوں میں مانگا تھا اور اللہ نے مجھے تمہیں عطا کر دیا۔ میں کتنا اپنے رب کا شکر ادا کروں، بہت کم ہے۔ مریم میں تمہیں اب کبھی کھونا نہیں چاہوں گا۔ آئی لو یو مریم۔ ایک بات کہوں آپ سے؟ ہاں کہو۔ کیا آپ مجھ سے سورج مکھی جیسی محبت کر سکتے ہو؟ مطلب میرے ہوتے ہوئے آپ کا رخ صرف میری طرف ہو اور جب میں نہ ہوں تو آپ ساری دنیا سے منہ موڑ لو۔ حادث کی باتیں سن کر مسکرایا۔ تم میری نمازوں میں مانگی ہوئی محبت ہو، میری زندگی تم یا پھر کوئی نہیں۔ اب سو جاتے ہیں، اس کے ماتھے پر عقیدت سے اپنے لب رکھ کر کہا اور آنکھیں موند لی تھی۔ اور مریم بھی اپنی جگہ پر لیٹ کر آرام سے آنکھیں موندے اپنے اللہ کا شکر ادا کر رہی تھی اور ہادی کا ساتھ دنیا اور آخرت دونوں میں مانگ رہی تھی۔
صبح سب خواتین ناشتے کی تیاری کر رہی تھی۔ کچن میں بھی جان کی رات کی عزت افزائی کی وجہ سے انا بھی کچن میں موجود تھی، لیکن ڈائننگ پر سر رکھ کر سو رہی تھی۔ انا یہ ذرا نمک پاس کرنا۔ مریم کا رخ چولہے کی طرف تھا۔ اس نے بھی ہاتھ بڑھا کر چینی پکڑا دی۔ مریم بھی اپنے دھیان کھانے کی طرف تھا۔ وہ بھی ڈالتی اس سے پہلے کچن میں داخل ہوتی ذائشہ نے روکا۔ ارے مریم رکو، چینی ڈالو گی انڈے میں کیا؟ اس نے بھی دیکھا تو وہ واقعی چینی تھی۔ نین، مریم اور زونی تینوں نے مل کر انا کو گھورا اور نین کے ہاتھ میں جو پانی کا جگ تھا وہی انڈیل دیا۔ بارش ہو رہی ہے۔ بارش؟ تھوڑا ہوش آیا تو سب کو خود کو گھورتے ہوئے پایا۔ کیا ہو گیا ہے؟ پانی کیوں ڈالا؟ پورا گیلا کر دیا۔ نین نے اپنی کمر پر ہاتھ رکھ کر اس کو گھورا اور دانت پیس کر بولی، اور ویسے بھی یہ کب سے چپ تھی؟ کسی کو بھی مزہ نہیں آ رہا تھا؟ تمہیں بی جان نے سب کی ہیلپ کے لیے بولا تھا نا؟ اور لالا کے لیے ناشتہ ریڈی کرنے کے لیے جلدی اٹھایا تھا نا؟ اور تم سو رہی ہو؟ کوئی نہیں سو رہی ہوں میں تو بس آنکھیں بند کر کے دیکھ رہی تھی کہ اندھیرا ہوتا ہے کہ نہیں۔ اور تم لوگ ایک ناشتہ نہیں بنا سکتی؟ یہ بھی مجھ غریب سے کراؤ گی؟ اور رونی صورت بنا کر بولی۔ صحیح کہا ہے کسی نے، بھابیاں نندوں کے ساتھ بہت ظلم کرتی ہیں۔ یہ بات مریم اور ذائشہ کو دیکھ کر بولی۔ یہ سب اس کی بک بک کو ہی مس کر رہی تھی جو اب شروع ہو چکی تھی۔ اور اللہ نے ایک عدد بہن دی، وہ بھی ظالم نکلی۔ ہاں ہاں، ایک تم ہی تو ہو سارے جہان کی مظلوم۔ نین، اور چپ ہو جائے، سخت ناممکن۔ ایک دن آئے گا سب مجھے ایسے ہی مس کرو گی، تب میں تم سب کے پاس نہیں موجود ہوں گی۔ زاویار جو کچن میں انا کو بلانے کی غرض سے آیا تھا، انا کے آخری ورڈ پر وہیں سے دھاڑا۔ کیا بکواس کر رہی ہو؟ انا جو اپنے ہی دھن میں بول رہی تھی ایک دم اچھلی۔ اب کچن میں ایک دم سناٹا ہو گیا تھا۔ کیا پوچھا ہے میں نے؟ بہت زبان چلتی ہے تمہاری۔ سب ہونک بنے دیکھ رہے تھے۔ کیا ہو گیا ہے زاویار؟ مذاق ہو رہا تھا۔ تم سے صرف فضول بکواس کروا لو۔ آخر بار میں تمہیں وارن کر رہا ہوں نورالعین، آئندہ میں نہ سنوں تم سے اس طریقے کی بات، ٹھیک ہے؟ سوری، آئندہ نہیں بولوں گی۔ اور وہ غصے سے ہی واپس روم میں چلا گیا۔ ایک دم کچن میں عجیب سا ماحول پیدا ہو گیا تھا۔ انا نے سب کو عجیب سی کیفیت میں دیکھا تو ماحول کو تھوڑا ہلکا پھلکا کرنے کی کوشش کی۔ دیکھا تم لوگوں نے؟ دیکھا زاویار صاحب کتنا پیار کرتے ہیں مجھ سے؟ چلو میں دیکھتی ہوں ان صاحب کو کیا ہوا ہے، کس لیے اتنا انگارہ نکال رہے ہیں اپنے منہ سے۔ تم سب بناؤ ناشتہ۔ اس کے بولنے کا طریقہ ایسا تھا، سب نے کہکا لگایا اور انا بول کر نکل گئی۔ باقی سب جلدی جلدی ہاتھ چلا رہی تھی۔ مریم یار یہ چائے دیکھو، میں بازل سائیں کو اٹھا کر آتی ہوں۔ وہ کمرے میں آئی تو بازل آلریڈی تیار ہو کر باہر ہی آ رہا تھا۔ آپ اٹھ کے چلے آ جائیں، ناشتہ کر لیں۔ یار ذائشہ، میرے دماغ میں ایک آئیڈیا ہے جس سے تمہیں بھی آرام آئے گا۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر بیڈ پر بٹھایا۔ کس چیز کا آرام؟ وہ اس کے ساتھ بیٹھتے ہوئے بولی۔ ارے یار، میں ایک اور شادی کر لیتا ہوں، بلکہ 3 کر لیتا ہوں۔ آپ 3 شادیاں کریں گے؟ اس نے خود دیکھو، 4 شادیاں کیوں ضروری نے؟ اج تمہانوں میں دسنا، شادی دے 4 حروف، نکاح دے بھی 4 حروف، اس طرح شوہر دے بھی 4 حروف تے بیوی دے بھی 4 حروف۔ اگر ہاتھ دیاں انگلیاں دیکھیے تے 4 انگلیاں تے ایک انگوٹھا، اے بھی اس طرف اشارہ کردا ہے کہ شادیاں 4 ہون۔ اس واسطے پاگلو 4 شادیاں کرو۔ کیسا آئیڈیا؟ بتاؤ، میں انا کو بتاؤں گی۔ کیا آپ دوسری نہیں بلکہ تیسری چوتھی شادی کی بات کر رہے ہیں؟ ارے مذاق کر رہا تھا، تم تو سیریس ہو گئی۔ چلو ناشتہ کرنے چلے۔ ذائشہ تو منہ کھولے اس کو دیکھتی رہ گئی، کیسے پلٹا اور وہ اس سے بھی پہلے کمرے سے نکلا۔ کہیں واقعی اس کے نادر خیالات اس کی کوڈی کو نہ بتا دیں، پھر سین ہو جانا ہے۔ زاویار روم میں آ کر غصے سے کمرے میں ٹہل رہا تھا۔ اس کے موبائل پر رنگ ہوئی تو سامنے شہریار کالنگ لکھا ہوا آ رہا تھا۔ اس نے پک کی اور بلکونی میں آ گیا۔ کیسے ہو زاویار صاحب؟ لگتا ہے بھول گئے ہمیں، یا پھر ایک ملاقات کر لیں۔ بکواس بند کرو اور یہ کال کیوں کی ہے؟ زاویار نے کافی غصے سے کہا۔ ارے سائیں، غصہ کیوں کرتے ہو؟ میں تو بس اتنا بول رہا تھا، جو حرکت تم نے رات کو کی ہے میرے اڈے پر ریڈ پڑوا کر اور ان لڑکیوں کو لے جا کر۔
تمہاری بیوی کے لیے بہت غلط ثابت ہوگا۔ زاویار نے ضبط سے آنکھیں میچی۔ اپنی بکواس بند کر، میں تجھے جان سے مار دوں گا۔ سالے، اگر اپنی اس گندی زبان سے میری بیوی کا نام بھی لیا تو ارے ارے خان صاحب، جو حرکت تم کر چکے ہو میری نظر میں اس کی معافی ہرگز نہیں ہے۔ اب تم دیکھتے جاؤ نور العین تمہارے بقول انا کا کیا حشر کرتا ہوں۔ تمہارا کیے کا تمہاری بیوی بھگتے گی۔ جیسے ویٹ اینڈ واچ، اور بول کر کھٹ سے فون بند کر دیا۔ انا روم میں آئی تو زاویار کو غصے سے موبائل پھینکتے ہوئے دیکھا۔ زاویار، کیا بات ہے؟ میں رات سے نوٹ کر رہی ہوں، تم بہت پریشان لگ رہے ہو۔ انا نے قدرے پریشان ہو کر پوچھا۔ کوئی بات نہیں ہے، تم ٹینشن نہ لو۔ انا کو روم میں انٹر ہوتے دیکھا تو خود کو فوراً کمپوز کیا۔ میں ابھی مسٹر بہت پیار سے پوچھ رہی ہوں، شرافت سے بتاؤ کیا بات ہے، اور کون میرے میاں کو پریشان کر رہا ہے؟ اس کی ہڈی پسلی توڑ کر آؤں میں ذرا؟ اپنے کالر جھکتے ہوئے کافی رقبہ سے بولی۔ زاویار اس کی موجودگی سے ہی کافی بہتر فیل کر رہا تھا۔ داد دیتے ہوئے آئیبرو اٹھائی۔ تم اور ہڈی پسلی ایک کرو گی؟ ہائٹ دیکھی ہے؟ اتنی پدی سی تو ہو تم۔ اے پدی کس کو کہا؟ انا بیڈ پر چڑھ کر اس کی طرف آئی اور زاویار بیڈ کی دوسری سائڈ۔ تمہیں کہا؟ اور کس سے بولوں گا؟ زاویار نے ہنستے ہوئے کہا تو انا کے تو تلوں پر لگی اور سر پر بھجی۔ تم مجھے ایسے نہیں بول سکتے۔ شادی کی شرطوں میں ایک شرط یہ بھی تھی کہ تم مجھے کوڈی نہیں بولو گے، لیکن وائفی میں نے کوڈی تو بولا ہی نہیں، میں نے تو پدی بولا۔ زاویار نے کافی سنجیدگی سے کہا۔ تو انا نے بھی اس کی بات ذہن میں دوہرائی۔ تو اس نے واقعی کوڈی نہیں پدی کہا تھا، لیکن اس کی ہائٹ کا مذاق ضرور اڑایا تھا۔ دیکھو زاوی، میری ہائٹ اتنی چھوٹی نہیں ہے، چاہے تو ناپ لو۔ انا اس کے برابر میں کھڑی ہو کر بولی اور اپنی ہائٹ اس سے ناپنے لگی، اور وہ مشکل سے اس کے دل کے مقام تک آ رہی تھی، اور اب اپنی ایڑیاں اٹھا کر اس کے کندھے تک آنے کی کوشش کر رہی تھی۔ زاویار بہت مشکل سے اپنی ہنسی ضبط کر رہا تھا۔ دیکھا دیکھا، میں اتنی بھی چھوٹی نہیں ہوں، اس نے رونے والی شکل بنا کر بولا۔ تو زاویار نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ اگر ذرا بھی اس کی بات کی تائید نہیں کرتا تو اس نے پکا رو جانا تھا۔ انا اپنی ہائٹ کو لے کر بہت زیادہ سنجیدہ ہو رہی تھی، دن بہ دن۔ اچھا، اب نیچے چلے ناشتہ کرنے، آج پہلی بار اپنی بیگم کے ہاتھ کا ناشتہ نصیب ہوگا۔ زاویار کو یہی لگا تھا کہ انا نے ناشتہ بنایا ہوگا۔ ارے نہیں، آج نصیب نہیں ہوگا، میں نے نہیں بنایا، لیکن تمہاری یہ خواہش جلدی پوری ہوگی انشاءاللہ۔ دونوں نے ایک ساتھ کہکا لگایا اور نیچے کی طرف چل دیے، جہاں ارشمان سر جھکائے داجی کے سامنے کھڑا تھا اور مریم قدرے ہادی کے پیچھے چھپی ہوئی تھی۔